औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी ज़िंदगी, मेरी क़ुरबानी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब। मोहतरम नाज़रीन, नमाज आँखों की ठंडक है, दीन का सुतून है और मोमिन की मेराज है। यही नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब सारी शरीयत ज़मीन पर नाजिल फरमाई, ज़मीन पर उतारी अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। लेकिन तोहफ़ा नमाज देने के लिए अपने प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया और यही जो मेराज अता फरमाई और फिर नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया और यही नमाज मोमिन की मेराज है। जब हम देखें और हम ये जानते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि ईमान वाले मोहब्बत में, मोहब्बत इलाही में बहुत शदीद होते हैं और जब वो इसी शिद्दत के साथ अपने रब के हुजूर हाजिर होते हैं तो उनके सजदों में एक हलावत होती है, इनके सजदों में चाशनी होती है, मोहब्बत इलाही होती है और इसी मोहब्बत इलाही के साथ फिर वो तमाम लज्जत सजदों की हासिल की जाती है। उन मोमिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नमाज के साथ, सजदों के साथ नेमतें अता होती हैं, सजदों की लज्जतें अता होती हैं और इन्हीं लज्जतों के साथ नमाज की बरकतें भी हासिल होती हैं। आज का हमारा मौजू यही है, नमाज की बरकतें। इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला आज के हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे नमाज के ताल्लुक़ से बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी बातें। इंशाअल्लाह ताला मौज़िज़ मेहमान शख्सियात हमारी इस बज़्म में मौजूद हैं जो इस पर कलाम फरमाएंगी। मौज़िज़ मेहमान शख्सियात के तारुफ़ की जानिब बढ़ते हैं। हमारे आज के पैनल में जो दो मौज़िज़ मेहमान शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, मुस्तक़िल हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ आपा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ अगली नशिस्त पर जो दूसरी मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा सादिया सईद साहिबा, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदा करते हैं इम्तियाज़ आपा सबसे पहले नमाज के ताल्लुक़ से, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम है और नमाज की बरकतें। हम क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नमाज इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है, दीन का सुतून है, दिल का सुकून हासिल होता है नमाज से, दिल का करार हासिल होता है, एक दिल का नूर है। सबसे पहले आगाज़ कीजिएगा इसकी अहमियत से और इसकी फ़जीलत से, इरशाद फरमाइए। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नमाज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखों की ठंडक और जैसा कि आपने कहा कि अहम तरीन फरीज़ा है। अब इसी पर अगर बात करें अहम तरीन फरीज़ा, तो आप देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात हम पर उतारे हैं, हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं। मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो अहकामात उतरे उन्हें तरतीब दी गई अहमियत के एतबार से। जो चीज़ें फ़र्ज़ आ गईं उनका छोड़ना हराम ठहरा और सख्त गुनाहगार और सख्त फासिक है वो शख्स जो उन चीज़ों को, फ़राइज़ को छोड़ देता है, सख्त गुनाहगार है। तो फ़राइज़ में तकसीम किया, उसके बाद वाजिबात आते हैं, उसके बाद सुन्नत, उसके बाद मुस्तहब और नवाफिल वगैरह, ये तरतीब है उनकी। तो अब आप इनमें देखिए तो सबसे पहले फरीज़ा आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 700 बार कुरान मजीद में नमाज का जिक्र फरमाया और 80 बार तो सरीअन हुक्म दिया कि नमाज कायम करो। अब देखिए तो नमाज कायम करने का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और ईमान के फौरन बाद जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी सूरह बकरा की, ईमान के फौरन बाद जिक्र आ रहा है नमाज का। गोया ईमान की कसौटी क्या है? तुमने मान लिया कि अल्लाह एक है, मान लिया कि अल्लाह के रसूल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन है। अब जब ये माना है तो अमल भी तो उसका नजर आना चाहिए और अमल में सबसे पहला फरीज़ा आ गया वो नमाज का। आप देखिए तो एक और जेद से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नो इंस को बनाया अपनी इबादत के लिए, तो इबादत की आला तरीन सूरत नमाज।
محبت الہی کا عملی مظاہرہ نماز، یاد الہی کی اعلیٰ ترین صورت نماز، اور یاد الہی اور ذکر الہی کی بھی اعلیٰ ترین صورت اور سامنے جو نظر آتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ گویا نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہوئے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بے شک اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے جو بڑے عہدیداروں ان سے ملنے کے لیے اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور یہاں اس خالق کی کائنات سے آپ ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو وضو کر لو اور جا نماز پر کھڑے ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی دروازے کا پہرا، نہ کچھ، اور آپ ڈائریکٹلی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک بہت سے انبیاء آئے، 1,24,000 آئے، ہر نبی کی شریعت کا لازمی جز نماز رہا۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بتا رہی ہے کہ نماز کتنی اہم ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کے لیے بھی حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو نصیحت میں پہلی بات نماز کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، ایمان ہی نہیں ہے جس کے نماز نہیں ہے، اور ایک جگہ آپ کا ارشاد مبارک ہے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اب ہماری پوری عمارت جن چیزوں پر کھڑی ہے، ایک ہوتی ہے بنیاد عمارت کھڑی کرنے کے لیے، وہ بنیاد ہمارے عقائد ہیں، ہمارے ایمانیات ہیں، اس کے بعد عمارت کو ضرورت ہوتی ہے ستونوں کی، اور نماز اہم ترین ستون ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتی ہے، حد فاصل جو نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے وہ نماز سے نظر آتا ہے، اس کے اس عمل سے نظر آتا ہے۔ تو نماز دین کا اہم ستون ہے۔ پھر جیسے کہا کہ یاد الہی اور ذکر الہی کی صورت ہے، اور یاد الہی اور ذکر الہی سے ہی تو اطمینان قلب ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کی یاد، اللہ ہی کی ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ گویا نماز دل کا سکون ہے، نماز اہم ترین فریضہ ہے، نماز عمارت کا ستون ہے، وہ عمارت جو شریعت کی اور جو دین کی ہے۔ اس لیے ہمیں پابندی سے اسے ادا کرنا ہے، اس کی اقامت کے لیے کوشش کرنی ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کی اقامت کا حکم ہے، جو پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں نا امتیاز آپا کہ یہ ایک بلاوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، اذان کی صورت میں ایک بلاوا ہے کہ وہ پروردگار عالم آپ کو بلا رہا ہے۔ 5 وقت اذان دی جا رہی ہے تو اس پروردگار عالم کے حضور حاضر ہو جائیے۔ اور یقیناً جس طرح سے ہم اپنے گھر کے معاملات کی بات کریں تو بچپن ہی سے سعدیہ ہم بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ بچے خاص طور پر جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، تو ہم چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو، جب ہم خود پڑھتے ہیں تو بچے دیکھ کر خود بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم تاکید بھی کرتے ہیں بچوں کو، نماز کی عادت ڈالتے ہیں، پھر وہی بچے بڑے ہو کر نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ بے شک۔ اور سب سے پہلی بات کہ جب والدین، ایک یہ مثال بہت عام ہے نا کہ جب آپ بچے کو کہتے رہیں تو وہ کام نہیں کرے گا، لیکن جب آپ خود کوئی عمل کر رہے ہوں تو پھر بچہ دیکھ کر اس عمل کو ضرور کرتا ہے کہ یہ عمل ہو کیا رہا ہے، تو وہ اس کو کاپی ضرور کرتا ہے۔ اور یہ مثال بھی بہت عام ہے کہ سب نے یہ بات دیکھی بھی ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے والدین نماز پڑھنے ہوں تو ان کے ارد گرد گھومتا ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کہ مرد حضرات جب مسجد میں پڑھیں تو فرض نماز پڑھ کے سنتیں گھر پہ پڑھیں تاکہ بچہ اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے نماز کا عادی ہو، اور جب بچہ بچپن سے عادی ہوتا ہے تو وہی بڑے ہو کر بھی نماز کا پابند رہتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ انفرادی طور پر اس کے کیا اثرات آتے ہیں، تو سب سے پہلی بات کہ جب آپ نے بچے کے اوپر نماز فرض ہوئی تب سے اسے عادی بنایا تو اسے پتا ہے کہ اس کو طہارت و پاکیزگی کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو ایک طہارت و پاکیزگی آپ کی شخصیت میں آ جاتی ہے، جب ظاہری آتی ہے تو باطنی خود بخود ڈیلیور ہونے لگتی ہے اندر آپ کی۔ جب آپ ظاہر اپنا صاف ستھرا دیکھتے ہیں تو آپ کا بدن، آپ کا باطن، ہر چیز پاک ہونے لگتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کی انفرادی طور پر جو آئی وہ ہے صفائی اور پاکیزگی۔ پھر دوسری چیز سب سے اہم ہے کہ وقت کا پابند ہو جاتا ہے وہ شخص، کیونکہ دیکھیے ہر نماز اپنے وقت مقررہ پر ہی فرض کی گئی ہے، یعنی فجر میں آپ ظہر یا ظہر میں آپ فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے، اگر نکل گئی تو وہ قضا ہو گئی،
اسی لیے ہر نماز کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا، بے شک۔ تو انسان وقت کا پابند بن جاتا ہے، اور جب وہ وقت کا پابند بنتا ہے تو وہ پھر ہر چیز اپنی مینج کرتے ہوئے چلتا ہے۔ اگر وہ وقت کا پابند ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز کا پابند بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اخلاق و کردار میں بھی ایک درستگی آتی ہے، وہ اپنے آپ کے اندر چینجنگ لاتا ہے، یعنی ایک تعمیر شخصیت بھی نماز سے ہو رہی ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے حضور جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل کا ایک مفہوم ہے نا کہ احسان کیا ہے، کہ تم نماز ایسے ادا کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ لیول نہیں ہے تو یہ لیول ضرور رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ رب کے آگے کھڑے ہوں گے تو میں نے بات کی تھی شروع میں ظاہری، جب ظاہری طور پر انسان خوبصورت بن کے رب کے آگے جائے گا تو پھر اس کا دھیان ہی رب کی طرف ہوگا کہ وہ رکوع کیسے کر رہا ہے، وہ سجدہ کیسے کر رہا ہے، تو اس کی شخصیت میں ایک چینجنگ آئے گی۔ جب وہ اپنے آپ کو سدھار لے گا تو وہ اپنے گھر کی تعمیر کرے گا، جب وہ گھر کی تعمیر کرے گا تو وہ معاشرے کی تعمیر کے لیے نکلے گا، تو پھر اس کی بات میں ایک وزن بھی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کیا، اپنی عادت جو بنا لی، تو پھر اس کی بات میں اتنا اثر آ گیا کہ اس کو تمام معاشرے والوں نے سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی۔ اسی لیے ہمیں اپنے بیانات سے بھی یہ چیز واضح کرنی چاہیے کہ نماز فرض ہے، اور فرض کا تارک گناہ گار ہے، حرام کے قریب چلا جاتا ہے نا، کیونکہ فرض اگر آپ ادا نہیں کریں گے، رب کے آگے آپ نہیں جھکیں گے تو دنیا کے کسی معاملے میں بھی آپ پیور نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ انفرادی طور پر تو ہمارے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو ہمیں معاشرے میں بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ نماز کے تعلق سے آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، روحانی ثمرات پر ہم بات کریں گے جب وقفے سے لوٹ کر آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ نماز کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب وقفے سے لوٹیں گے تو روحانی تعلق کے حوالے سے بات کی جائے گی، روحانی ثمرات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ امتیاز آپا، نماز مومن کی معراج ہے، اور اسی طرح سے یہ فرمائیے گا کہ نماز کے روحانی ایمانی ثمرات کیا کیا ہیں، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب آپ نے بھی جیسے ابتدا میں جب انٹرو دیا تو بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا معراج النبی پر جانا آپ کے خصائص کبریٰ میں سے ہے۔ بے شک، یہ وہ اعزاز جو کسی نبی اور کسی اور رسول کو عطا نہ ہوا۔ تو گویا آپ معراج ہی کے لفظ پر غور کریں تو کیا ہے کہ زمین سے بلندیوں کا سفر ہے، اور وہ بلندیاں جو کمال کو چلی گئی، یعنی زمین نیچے رہ گئی، آسمان نیچے رہ گئے، عالم ملکوت نیچے رہ گیا، اور کہاں عالم حقیقت اور کہاں بے حجاب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ گئے۔ گویا معراج کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کا کمال کو پہنچنا، بلندیوں کو جانا، اتنی رفتوں اور عظمتوں کو چھو لینا۔ اور یہ رفتیں اور یہ عظمتیں جو ہیں یہ مانوی انداز سے ہیں کہ ظاہری تو وہ زمین پر ہیں، مگر ان کا مقام اور کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ تو نماز کو کیوں کہا گیا معراج المومنین؟ ایک تو یہ ہے کہ روحانی سفر شروع ہی انسان کا ہوتا ہے اس اللہ کی خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے، توبہ کے ذریعے باطنی اپنے آپ کو سنوارتے ہوئے اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے جذبے سے آتا ہی روحانیت کے سفر میں وہ شخص ہے جو اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس کا مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اب یہیں سے جب اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو گویا اس کی بلندی کا آغاز ہو گیا، اس کی رفتوں کا آغاز ہو گیا۔ اب جب اس کے بعد اس احساس کے ساتھ، اس مقصد حیات کے ساتھ وہ نماز میں جاتا ہے تو وہ حضور نے چونکہ فرما دیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اب حجابات ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں ہی آتا ہے کہ جب وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے قیام میں تو اس پر عالم ملکوت سے جنت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازوں کا کھلنا کیا ہے کہ اس پر انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ ہم تو محسوس ہی نہیں کرتے نا، ہم تو غافل لوگ ہیں۔ تو جو حقیقی طور پر اللہ کا ہو کر پھر اللہ اکبر کہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو زمین و آسمان کہتے ہیں کہ پہاڑ تک لرز اٹھتے ہیں ایک مومن کی اس تکبیر سے۔
اور پھر جب اس پر انوار اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے تو اس کی کیفیت بدلتی ہے، اس کا حال بدلتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر خشوع و خضوع طاری ہو جاتا ہے. یہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ہوتے زمین پر ہیں مگر در حقیقت ان کی ارواح اور ان کے دل بے حجاب اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک شب قدر کی رات کو مومن عبادت کرتا ہے جی تو جب اس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ملائکہ جو زمین پر اترے ہوئے تھے کسی ملک نے اس کو سلام دے دیا، مصافحہ کر دیا تو اس پر نور آتا ہے، خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو ایک بندہ مومن ہر لمحہ دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس احساس کے ساتھ جا رہا ہے. تو حجابات اور پردے جو غفلتوں کے تھے، گناہوں کے تھے، وہ ہٹنے شروع ہو گئے اور ادھر سے وہ لذت اور وہ کیف اور وہ سرور عطا ہوا کہ جس کو جنت کی اس لذت سے مشابہت ملتی ہے کہ وہ ہوتا زمین پر ہے مگر اس کے باوجود اسے وہ لذت اور وہ کیف اور وہ سرور عطا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں جنہیں نماز میں وہ خشوع و خضوع عطا ہوتا ہے انہیں دنیا کی کسی چیز میں پھر مزہ نہیں آتا. وہ بار بار جانا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ. وہ بار بار ان رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنا چاہتے ہیں. اور نماز میں بھی نقطہ معراج کیا ہے؟ وہ حالت سجدہ ہے. جب بندہ مومن نے اپنی پیشانی رکھ دی، اپنا سر رکھ دیا اس اللہ کی بارگاہ میں، یہ ایسا سر ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا تو اب رب اسے کسی اور کے آگے نہیں جھکاتا، جھکنے ہی نہیں دیتا. اس کو وہ عزتیں اور وہ رفتیں اور وہ بلندیاں عطا ہو جاتی ہیں. تو ایک روحانی سفر سارے کا سارا اس بندگی سے معمور ہے اور بندگی کی اعلیٰ ترین صورت نماز ہے. اور نماز میں بھی حالت سجدہ میں جا کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اس دل اور روح کی پکار سے کہنا سبحان ربی الاعلی، بے شک مولا تو پاک ہے، تو پاک ہے. تو ایسے ہی بندہ ہے جس پر اللہ فخر کرتا ہے اس فرشتوں میں بھی. سعدیہ آپ نے جیسے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ نے یہ فرمایا ٹائم مینجمنٹ کی جو بات ہم کر رہے تھے اور آپ نے بھی اس حوالے سے بات کی، یہ فرمائیے گا کہ اب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت جو اللہ کا بلاوا ہے، اذان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہترین ٹائم مینجمنٹ کا سبق ملتا ہے. کیونکہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ 5 وقت کی جو نماز ہے، وہ 5 وقت کا بلاوا ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو اس بات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس روشنی میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی بالکل، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتے ہیں کہ جو اس کا وقت مقرر ہے اسی پر ہمیں نماز ادا کرنی ہے. اور پھر مومنوں پر وقت مقررہ پر ہی نمازیں فرض کی گئی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نزدیک کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یعنی ایک بندہ مومن ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں اس کے وقت مقررہ پر جھکتا ہے تو اللہ رب العزت کے اوپر اس کا ذمہ آ جاتا ہے کہ وہ اسے بخش دے. اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو اس کو اس کی سزا دے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وقت مقررہ پر اتنا زور دیا گیا ہے. کیونکہ اگر وہ وقت نکل گیا تو وہ ادا نہیں رہی. پھر وہ قضا کا تو آپ کو حکم ہے کہ آپ قضا پڑھیں گے لیکن وہ ادا نہیں رہی. اور وقت ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی آپ کو کامیاب رکھ سکتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. لیکن اگر یہی وقت نکل گیا آپ کے ہاتھ سے تو پھر آپ نہ دنیا کے ہیں نہ آخرت کے ہیں نہ دین آپ کے کام کا ہے. کیونکہ اس دین میں جب سب سے پہلی چیز آئی تو وقت آئی. اب اگر ہم مثال لیں تو روزے اپنے وقت مقررہ پر ہی فرض ہیں. صحیح ہے. پورے ایک مہینے میں پھر ان کا بھی ایک وقت ہے کہ کس وقت سے کس وقت تک آپ نے روزہ رکھنا ہے. پھر آپ حج کا مقام دیکھ لیجئے تو حج بھی ایک مخصوص وقت میں مخصوص ادائیگی کے ساتھ مخصوص طریقے سے ہی فرض کیا گیا ہے. پورا سال آپ حج نہیں کرتے، پورا سال آپ فرض روزے نہیں رکھتے. اسی طرح یہ عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی عبادت ہے. تو ہر چیز کا وقت کیوں مقرر ہے؟ کیونکہ وقت ہی تو اصل چیز ہے. کیونکہ وقت امیر و غریب سب کے لیے سیم ہے، وہ عالم ہو جاہل ہو سب کے لیے سیم ہے. وقت ایک ہی ہے لیکن اس کا استعمال کیا ہے وہ آپ بتاتے ہیں. کہ آپ کو جب رب نے اتنا خوبصورت وقت عطا کر دیا کہ اتنے خوبصورت وقت میں آپ کو نمازیں عطا کر دیں، آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کا وقت ہے، آپ کی نمازوں کا وقت ہے، آپ کے دیگر کاموں کا وقت ہے. تو جب آپ وقت کے ساتھ ہر چیز کو لے کر چلتے ہیں تو پھر آپ کی ہر چیز عبادت ہے. صحیح.
جب کوئی خاتون گھر کا کام کرتی ہے فرض نمازوں کے بعد اور وہ اہل خانہ کے لیے وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں ثواب کی نیت سے، تو وہ بھی ایک وقت کے اندر قید ہیں، اور اس وقت کے اندر جب وہ اپنا کام کر رہی ہیں تو ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح وہ بچوں کو وقت سے اٹھاتے ہیں، ہم اسکول بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر آتے ہیں تو وقت سے وہ سپارہ پڑھتے ہیں، پھر ان کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، تو یہ اصل کیا ہے؟ وقت ہی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ مومن کامیابی کے گھوڑے پر سوار ہو تو وقت کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لے، تو پھر وہ کامیابی کامیاب ہے۔ اگر اس نے وقت کی قدر نہیں کی تو پھر یہ وقت تو نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے، آپ اس دنیا میں رول جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے میں پھر دعا یہ کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کا پابند بنائے، کیونکہ ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ نمازیں تو ہم وقت پہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ادا کر لیں، اور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو وقت کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں باہر بھی ہوں تو ان کو ایک ہی الجھن ہوتی ہے کہ ہمارا وقت نماز کا نکلے جا رہا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جو وقت کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی وقت کا پابند بنائے کہ ہم نماز کے علاوہ بھی وقت کے پابند ہوں۔ کیونکہ ہم نے اکثر اپنے بڑوں سے یہی سنا نا کہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، اور وقت کی قدر، وقت کی اہمیت پر ہمیشہ سے زور دیا گیا۔ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے امتیاز افا میں چاہوں گی کہ آپ بھی کچھ اس کو ایلیبریٹ کر دیجئے، فرمائیے اس حوالے سے کچھ۔ دیکھیے زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ چاہے طالب علم ہیں، چاہے آپ گھریلو خاتون ہیں، چاہے آپ کسی بھی شعبے میں، آج دیکھیں ہمارے پستی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ کسی پروگرام میں جانا ہو تو جو مین مہمان ہوتا ہے وہ سب سے لیٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہی نہیں ہے۔ حقیقی لیڈرشپ وہ ہے جس نے وقت کی قدر کو جانا، وقت کو پہچانا، وقت کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ لمحے موجود ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ماضی گزر چکا ہے، مستقبل کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور صوفیاء میں اور علماء میں وقت کی اہمیت پر، اتنے زیادہ اہمیت پر زور دیا جاتا ہے کہ جس نے اس لمحے موجود کی طاقت کو پکڑ لیا، آپ دیکھیں تو وہی کامیاب ہے، کیونکہ اللہ نے وقت کی قسم بھی کھائی، والعصر، وقت کی، زمانے کی قسم۔ یہ زمانہ جو گزر رہا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان مبارک زمانے کو برا مت کہو، اور پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، وقت کی قدر نہیں کرتا، اپنے اس دور کی قدر نہیں کرتا، یہ تمہارے ہاتھ پھر نہیں آئے گا، یہ گزر جائے گا۔ آپ دیکھیں بچپن نے گزرنا ہے، ہر لمحہ مر رہا ہے، اور اس لمحے کو جو جا رہا ہے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑو کہ اس میں جو بہترین تمہاری ذمہ داری ہے، بہترین اس کا تقاضا ہے، وہ پورا کرو۔ تو گویا تم نے اس کی طاقت اور اس کی قوت کو لے لیا، اور جس نے وقت کی اور اس کی قوت کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہی کامیاب، وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور جب ہم 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں تو وقت کی قدر انسان سیکھ جاتا ہے، اور وہ بچپن سے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا نا، ابتدا جو ہم نے کی بات کی وہ یہیں سے کی کہ یہ نماز ہمیں وقت کی قدر کا عادی بنا دیتی ہے، مینجمنٹ کا عادی بنا دیتی ہے بچپن ہی سے۔ کیونکہ سب سے زیادہ آپ دیکھیے کہ جب انسان کی ایک عمر پختہ ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے، اب اس کو لگتا ہے کہ شاید میرے رخصت ہونے کا وقت ہے، تو وہ کیا یاد کرتا ہے؟ وہ یہی تو یاد کرتا ہے کہ میں نے کاش یہ کام کر لیا ہوتا اپنی زندگی میں۔ پھر وہ وقت کیونکہ ہاتھ نہیں آتا، وہ گزرا ہوا وقت جو اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اداس ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ ساری باتیں ہیں جس طرح سے امتیاز آپا آپ نے بھی کہا کہ ہر شعبے میں، یعنی آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں، اگر ہم یہاں پر بھی آتے ہیں وقت مقررہ پہ نہ آئیں تو اس طرح سے ہم آپس میں بیٹھ کر کوئی بھی اچھی بات پراپر طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم نے اپنا ٹائم مینیج نہ کیا تو ہم کسی بھی بات کو صحیح طریقے سے یا ایک موضوع ہی کو صحیح طریقے سے لے کر آگے نہیں چلیں گے، اور پھر اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہر شعبے میں طالب علم کو دیکھیں، اگر وقت پہ اس نے تیاری نہ کی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی ہے، کسی آفس میں کام کرنے والا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اگر ڈاکٹر نے وقت پر پیشنٹ کو اٹینڈ نہ کیا تو پیشنٹ زندگی سے گیا اور اس کے نام عمل میں گناہ لکھا گیا اگر اس نے وقت کی اس کی قدر نہیں کی۔ یہ نہیں، آپ جس شعبے میں بھی جائیں، اور پھر آپ دیکھیں تو زمین و آسمان کی ہر چیز ہمیں وقت کی اہمیت کا درس دے رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ چاند اور سورج کی گردش کو آپ دیکھیں، پودے کا نکلنا دیکھیں، دن اور رات کا بدلنا دیکھیں، یہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ایک ایک لمحہ مقرر ہے،
تو اس لمحے کی قدر کرنی ہے ہمیں. اور بالکل صحیح. عقل مند اور دانا وہی ہے جس نے وقت کی قدر کو اور آپ نے طالب علم کی بات ارشاد فرمائی نا امتیاز آپا، تو مجھے یہی بات یاد آئی اور بہت تیزی سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ خودکشی کا جو ریشو ہے وہ طالب علموں میں کیوں بڑھ گیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت کو کھو دیتے ہیں اور اس کے بعد اس قدر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ آخر میں انجام یہ ہوتا ہے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، اس پر مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ. نماز کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، نماز کی برکتیں. انفرادی حوالے سے، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جب ہم وقفے پہ جانے سے قبل گفتگو کر رہے تھے، اور انفرادی اعتبار سے ٹائم مینجمنٹ کس طرح سے کرنا چاہیے، اور اس کو نماز کے تعلق سے ہم نے جوڑا، اور نماز کی پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا. اب ہم امتیاز اپا، جس طرح سے مرد حضرات ہیں ہمارے دین میں، ان کو با جماعت نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وہ بھی ایک وقت مقررہ پر ظاہر جائیں گے، جماعت ملے گی، جماعت کا ادا کرنا، یہ بھی ایک بات ہے اس میں تاکید. لیکن خاص طور پر جو میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، معاشرتی فوائد، کیونکہ ظاہر ہم دیکھتے رہے ہیں مساجد میں لوگ جاتے ہیں، پھر آپس میں ملتے ہیں، خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں. معاشرتی فوائد اور اس کے اثرات، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، معاشرہ بنتا ہی افراد سے مل کر صحیح ہے. ایک فرد بدلتا ہے تو اس کا اثر فوری طور پر ماحول پر پڑتا ہے. اسلام نے جو ہمیں فلسفہ عطا کیا ہے وہ اجتماعیت کے مفاد میں ہمیشہ رہنے کا. آپ دیکھیں تو خدمت خلق کو کیوں پسند کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں مخلوق خدا کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ذات سے باہر نکلے. اب اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں تو اس کو نماز سے ریلیٹ کریں تو حکم یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کرو. اور با جماعت نماز کا جو 27 گنا زیادہ اس میں اجر و ثواب رکھا گیا کہ تم جاؤ، گھر سے نکلو، اور اس مسجد جو مرکز ہے مسلمانوں کا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں جاؤ اور اس مرکز میں جا کر دوسرے مسلمانوں سے ملو. مسلمانوں نے کیا کیا؟ کوئی اس گھر سے نکلا، کوئی اس گھر سے نکلا، کوئی وہاں سے نکلا، کوئی دور سے آیا، کوئی نزدیک سے آیا، اور اس جگہ وہ نماز کے لیے اکٹھے ہوئے. اب جب اکٹھے ہوئے تو آپ ان چہروں کو پہچانیں گے، آپ انہیں سلام دعا کریں گے، آپ ان سے ملیں گے. اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہوگی، سب اپنے شانوں کو ملا کر، کندھوں کو ملا کر کھڑے ہوتے ہیں عمومی طور پر. میں آج کی بات نہیں کر رہی، تھوڑے وقفے سے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ قربت ہے، یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے پیار ہے، ایک دوسرے سے سلام کے ذریعے اجر اور ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، یکجہتی ہے. بالکل. تو ایک اس نماز نے، اس با جماعت نماز نے مسلمانوں کو ایک کر دیا. صحیح ہے. اب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال احوال کی خبر ملتی ہے. جی. اب آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے، کسی پر تنگ دستی ہے، کسی پر اسرت ہے، کسی پر بیماری ہے، کوئی کسی تکلیف میں ہے، کسی کی چھت گر گئی ہے، کسی کے اندر کوئی پرابلم ہے. اب جب آپ نماز میں ڈیلی کا حاضر ہوتے ہیں تو جو فرد غائب ہوتا ہے دوسرے سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو روز آتا تھا وہ کیوں نہیں ہے. اب اس سے کیا ہوا؟ ایک دوسرے کی خبر گیری ملتی ہے، ایک دوسرے کی اطلاع ملتی ہے، ایک دوسرے کے احوال کی خبر ملتی ہے. اور جب خبر مل گئی تو بندہ مومن چاہے گا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جائے، اگر وہ تنگ دستی کی حالت میں ہے تو خوشحال فرد یہ چاہے گا کہ اس کی مدد کرے، اس کا ہاتھ پکڑے. یوں کیا ہوتا ہے کہ ایک اجتماعیت میں وہ خوبصورتی آتی ہے، وہ ایک معاشرے میں ایک پیار اور محبت اور سکون پیدا ہوتا ہے کہ جس سے ہر فرد ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے غمخواری اور وہ جذبے بڑھ رہے ہیں. تو ایک طرف تو قرب اور محبت بڑھی، دوسری طرف ایک دوسرے کے احوال کی خبر ملی، تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کے موقع پر مدد کو پہنچتے ہیں سارے. پھر آپ اس سے آگے بڑھیں تو ایک ملت کو مضبوطی ملتی ہے، ایک امت مسلمہ کی یکجہتی اور اتحاد اور شان و شوکت بڑھتی ہے. نماز کے لیے حکم ہے، معاف کیجیے گا، کہ جب مسجد میں جاؤ، جمعے کا حکم آیا تو چھوٹی مساجد کو چھوڑو، بڑی جگہ پر جاؤ. اب جمعے کا بڑا اجتماع آ گیا کہ زیادہ لوگوں سے ملو. یہیں پر بس نہیں، ہر عید پر حکم ہے کہ عیدگاہ میں جاؤ. عیدگاہ بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے. ایک اجتماعیت کا اور بڑی شان اور بڑا رنگ نظر آیا. اور سب سے بڑا اجتماع اور سب سے بڑا رنگ جو امت مسلمہ کا نظر آتا ہے، جو ملت کی شان و شوکت کا اظہار ہے، وہ حج کے موقع پر. آپ دیکھیں تو اتنے
اتنا بڑا اجتماع اور ایک اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اور سب ہاتھ باندھ کر یوں منظم ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں. تو یہ رنگ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے مسلمانوں میں کہ یہ فقط اس حالت قیام اور حالت سجدہ میں نہ ہو بلکہ حقیقت میں عام زندگی میں بھی معاشرتی زندگی میں بھی تم ایسے ہی جڑے رہو, سیسا پلائی دیوار بنے رہو, اللہ کرے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملا ہے. آمین آمین. نہ صرف یہ کہ ظاہراً ہمیں وہاں ملے بلکہ حقیقت میں امت مسلمہ ایک ہو جائے. اتحاد عالم اسلام کا جو خواب بڑے بڑوں نے دیکھا, علامہ اقبال نے دیکھا, ڈاکٹر برہان الدین نے دیکھا, ہم بھی وہ خواب دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہو جائیں, متحد ہو جائیں. اور اس کا آغاز اس مسجد کی نماز سے ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے عطا کردہ اس نظام میں اس دین کا ایک حصہ ہے کہ اس کے بے شمار فوائد آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ ہر ایک میں دیکھیں تو ہر ایک عمل میں پھر اسے اجر اور ثواب ملتا ہے. گویا مومن کی زندگی سراپا اس کا قدم اٹھانا ہی بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تارک نماز کے حوالے سے جو نماز ترک کرتے ہیں کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں, ارشاد فرمائیے گا سعدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ روم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. پھر سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور وہ کہیں گے کہ کیا چیز انہیں دوزخ میں لے گئی, تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں لکڑیاں جمع کروں, اکٹھا کروں اور پھر نماز کا حکم دوں, اس کے لیے اذان کہی جائے اور پھر ایک شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرائے اور پھر میں ایسے گھروں کی طرف نکل جاؤں جو بغیر شرعی عذر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو ان گھروں کو میں آگ لگا دوں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے, تو نماز کا چھوڑنے والا کسی حال بھی معافی کے قابل نہیں ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا, کیونکہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دو گے تو اللہ کا ذمہ تمہارے اوپر سے ختم ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جہاں نماز کی اہمیت کی بات کرتے ہیں وہاں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ نماز میں غفلت برت دیتے ہیں, کیونکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی شخص جان بوجھ کر یہ کرتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نماز کے ٹائم اگر غفلت برتتے ہیں تو ہمیں ان احادیث مبارکہ کو, ان آیت کریمہ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا عذاب کتنا سخت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہم پر نمازیں فرض کر دی ہیں تو پھر وہ فرض ہی ہیں. پھر دنیا کے لاکھ کام آ جائے, بڑے سے بڑا بادشاہ سامنے آ جائے, لیکن اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے. اور پھر یہاں تک بات, ابھی آپ نے جب بیچ میں یہ بات کی ڈپریشن کی, تو میں یہاں یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے کٹی ہوئی پتنگ کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, کوئی جگہ کوئی منزل نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح جب بندہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوتا ہے تو اس کے اور رب کے درمیان ایک ڈور قائم ہوتی ہے, لیکن جب وہ عبادت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ ڈور کٹ جاتی ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اسی لیے کہا گیا کہ رب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, اسی لیے کہا گیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں. ڈپریشن ختم ہی تب ہو جاتا ہے جب آپ رب سے مل جاتے ہیں. جب آپ کی ڈور رب سے کٹ جاتی ہے تو آپ صرف ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو ڈپریشن خود بخود آنے والی کوئی بیماری نہیں ہے, اسے ہم خود بنا لیتے ہیں اور اسے ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. تو رب سے تعلق جڑے گا تو یہ ساری بیماریاں ایک طرف, رب سے تعلق ایک طرف. تو دلوں کا اطمینان آتا ہی رب کے ذکر سے. تو کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا. آمین. اور معاشرتی اثرات کے حوالے سے یہ بھی بات ہوئی نا, جب مساجد کی بات ہوئی تو یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں مسجد میں اپنے بچوں کو لے کر جائیے, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیے. تو جب ہم واپسی پہ آتے ہیں تو یہ بھی امتیازہ پر دیکھا گیا کہ وہاں پھل فروش, سبزی فروش کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بچے ساتھ ساتھ یا بڑے ساتھ ساتھ
ساتھ یہ طریقہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا کہ کچھ نہ کچھ لیتے ہیں، اس سے معیشت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے، پھر وہ بیچارے جو غریب وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کا ایک روزگار مضبوط ہو جاتا ہے. یہ بات بھی ہماری دیکھنے میں آئی ہے مساجد کے حوالے سے. اور ایک دوسرے سے تعلق جو آپ نے بات کی نا، جو ہم کہتے ہیں اکثر کہ آج کل تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے، تو یہ وہ تعلق ہے، وہ ربط ہے جو مساجد کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اس حوالے سے جو معیشت کی بات کی، اس حوالے سے آپ فرمائیے گا امتیازہ پر کچھ. دیکھیں کہیں بھی انسانوں کا اجتماع ہوتا ہے تو کچھ سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں تو مساجد کے باہر جمعے کے دن آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو اسی انداز سے کھڑے ہوتے ہیں. گو کہ میری خواہش ہے کہ وہ لوگ بھی کپڑا ڈال کے فوراً پہلے نماز ادا کرنے چلے جایا کریں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو ان کے اس کام میں بھی برکت آ جاتی ہے. تو ایک معاشرتی طور پر میل جول بھی شروع ہوتا ہے، معیشت بھی اس پر سرگرم ہو جاتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ کا سرکولیشن بڑھتی ہے اتنا ملک ترقی کرتا ہے. پھر یہیں پر نہیں بلکہ آپ کو وہیں پر آپ کو روزگار کے کئی مواقع ملتے جائیں گے. جب آپ ملتے ہیں وہاں آپ کو کئی مزدور بھی ملیں گے. جب آپ ایک دوسرے کو ضرورت پڑتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ ہاں اس سے کام لے لیا جائے، جو میرے محلے کا ہے فلاں یہ کام کرتا ہے، اس سے بھی ایک کاروباری سرگرمیاں بنتی ہیں. پھر آپ جس طرح سے اپنے علاقے والوں سے واقف ہوتے ہیں، دکانداروں سے آپ کی واقفیت بنے گی، آپ کو آپ انجینئر سے، ڈاکٹر سے، جو آپ کے محلے کے ہیں، آپ کو سب کو ایک دوسرے کا پتہ چلے گا. تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ جس وقت جس کو ضرورت پڑی وہ اپنے محلے سے اس کو خدمات مل جاتی ہوتی ہیں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کی روح کو سمجھیں، باجماعت نماز کی ادائیگی کو سمجھیں. اور پھر ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اقامت صلاۃ کا حکم کیوں ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی قلب کی خضوع کی کیفیت ہو، آپ جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کا دھیان اور ادھر ادھر نہ ہو دنیا میں. ایک دوسرا جو ہے کہ نماز کا نظام نافذ العمل ہو جائے. نظام کیا ہے کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو آپ خوف خدا رکھیں، وہ کاروبار میں بھی رکھیں، وہ معاشرتی لین دین میں بھی رکھیں، کسی کو دھوکہ دینے والے مت بنیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو ایک معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر، سماجی طور پر وہ خوبیاں اور وہ اخلاقی اقدار پنپتی ہیں جو شروع نماز سے ہوئی تھی. بالکل صحیح. اچھا سعدیہ، ابھی ہم نے دوران گفتگو بات کی پابندی وقت کی، تو ہماری بہنوں کو ایک یہ ساتھ ساتھ میسج بھی دیجیے گا کہ اول وقت میں نماز، کیونکہ ہم خاص طور پر یہ کرتے ہیں گھر میں، عمومی طور پر خواتین کہتی ہیں کہ چلے ابھی یہ کام کر لیتے ہیں، ہم کچن میں ہیں، ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اول وقت میں ایک تو پڑھنا، اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی نماز جو ہے تاخیر سے ادا نہیں کی، ہمیشہ اول وقت میں نماز ادا کیا کرتے تھے. بہنوں کو کیا پیغام دیں گی؟ اپنے بچوں کو اسی تربیت کریں کہ وہ اول وقت میں نماز ادا کریں. بس میں میسیج یہی دینا چاہوں گی، آغاز میں بھی میں نے یہی بات کی کہ جب والدین خود وہ عمل کرتے ہیں تو بچہ اس کا خود بخود عادی بن جاتا ہے. اور اول وقت میں ادا کرنے کا نماز کا ویسے ہی بہت ثواب ہے کہ وقت کو ٹالے نہیں، کیونکہ آخر وقت میں تو بس پھر ہم سر سے اتارنے والا کام کرتے ہیں. اور اگر اول وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آخری وقت میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگلی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے تو ہم جلدی جلدی ادا کر لیں. اور یہ جلدی جلدی سجدہ رب کے آگے نہیں ہے، کیونکہ ٹھہر کے نماز پڑھنے کی جو صحت ہے وہ جلدی جلدی نماز کا تو ویسے ہی حکم نہیں ہے، اور اول وقت میں ادا کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. تو کوشش کیجئے آپ جہاں سارے کام کر رہے ہیں تو وقت کی پابندی، وقت مینجمنٹ، جیسے پہلے بات ہوئی تو نماز کا تو وقت قائم ہے نا، آپ یا تو اس سے پہلے کام کر لیجئے یا نماز کے بعد کر لیجئے، آپ وہ اس وقت میں ادا کریں گے. جب آپ خود ادا کریں گے تو آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آخر میں اپنی بات کا اختتام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مفہوم پر کرنا چاہوں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اپنے زندگیاں حسن بندگی کی طرح آراستہ کرو اور آخرت کی چادر کو اوڑھو، بے شک تمہیں اس دنیا سے خداوند کریم کے پاس پہنچنا ہے. تو دو ہی عمل ہیں جو تمہارے کام آئیں گے، ایک وہ حسن عمل جو تم یہاں سے کر کے آگے بھیج دو، اور ایک وہ صدقہ جاریہ تو جو تم یہاں چھوڑ جاؤ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق سے بھی آپ کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا، بس ایک لائن کا کوئی میسج ہماری بہنوں کو دینا چاہیں. ان کی بات سے ایک میں وضاحت دینا چاہوں گی. دیکھیں عشاء کی نماز کا عموماً بہنیں پوچھتی ہیں کہ اسے کب ادا کیا جائے. وہ چاہتی ہیں کہ کاموں سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے میں ادا کروں زیادہ خوشی و خضوع کے ساتھ. تو اول وقت کی یہ ایک اپنی اہمیت ہے. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ 4 سنت 4 فرض فوراً ادا
ادا کر صحیح لیجیے، ہے، اذان ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد سنت نفل اور جو وطر رہ گئے ہیں وہ آپ سونے سے پہلے ادا کر سونے لیں سے پہلے تاکہ ادا آپ کو کر لیں۔ اول وقت کا بھی ثواب مل جائے۔ ایک جب آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جانی شروع ہو گئی، جی، تو آپ اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو جزاک آپ اللہ، سونے سے پہلے بھی جزاک نماز اللہ۔ ادا کریں اور اول وقت میں بھی، دونوں جزاک کا آپ کو مل جائے گا۔ جی دونوں بہنوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ وقت اس قدر تیزی سے گزر گیا کیونکہ یہ موضوع بہت عمدہ تھا۔ بس آخر میں صرف ایک یہی دعا کہ اللہ تعالی ہمیں نماز پابندی وقت کے ساتھ، وقت مقررہ کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، زمین پر سجدے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔